नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे, अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम चौथे पारे का आगाज कर चुके हैं और आयत नंबर हमने कल पढ़ी थी 126 और 127। 126 और 127 का मुख्तसर सा जायजा पहले हम लेंगे। और जो हम आयत मुबारक 126 है वो है जंग बदर के हवाले से। और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए खुशखबरी रखी है जो जिहाद फिसबिल्लाह करते हैं या अल्लाह की रज़ा के लिए उसके कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कोई भी मामला हो उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमेशा हमेशा उनके साथ होती है। और जो लोग ऐसे हालत में यानी कि कोई परेशानी कोई मुसीबत के अंदर आके अल्लाह के रास्ते को छोड़ देते हैं किसी परेशानी की वजह से, घर के मसाइल की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई नापसंद है कि उसके रास्ते से मुंह मोड़ा जाए। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पे जो इंसान चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत वाला मकाम रखता है। और ये उस इंसान के लिए होता है जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जान को, अपने वक्त को, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ करता है। ये थी पिछली आयत मुबारक का खुलासा। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 128 और 129 को देखेंगे। आगाज करते हैं आज की आयत मुबारक का। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा नहीं है लका आपके लिए मिनल अमरी इस मामले से शैउन कोई इख्तियार औ या यतूबा वो तौबा कबूल फरमाए अलैहिम उनकी औ या युअज़्ज़िबहुम वो अजाब दे उनको फ़इन्नहुम बिलाशुबा वो ही ज़ालिमून जालिम है। वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है व माँ और जो कुछ फिल अर्ज़ि जमीन में है। यगफिरु वो बख्श देता है लिमई जिसके लिए ये शाह वो चाहता है, वो युअज़्ज़िबु और वो अजाब देता है मई जिसको ये शाह वो चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला, रहीम निहायत रहम वाला है। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक। अब हम इसकी मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। आप उस मामले में कोई इख्तियार नहीं रखते, ख्वाह अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमाए या उनको अजाब दे, बिलाशुबा वो ही जालिम है। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में कोई इख्तियार नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले का इख्तियार में कोई हिस्सा नहीं है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत के मामले में कोई इख्तियार नहीं है। ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कौम को कैसे फलाह नसीब होगी जिसने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत को जख्मी कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को की हदायत के मामले से नाउम्मीदी का इजहार किया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये वजाहत फरमा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार नहीं है कि किसी को हदायत दे और ना ही देने का फैसला करें। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे हौसला दिया कि आपको ये इख्तियार नहीं है, हदायत देना ना देना मेरा काम है। आपका काम क्या है? आप अपना जो काम है यानी कि पहुंचा देना, लोगों तक दीन पहुंचा देना, लोगों से जिहाद करना, वो माने या ना माने ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास कबीलों के लिए कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया था।
جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند کر دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5559560، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی بد دعا کرنا پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتا ہے، اور جتنا آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، آپ پر اتنی ہی آزمائشیں بھی آئیں گی، اور آپ کو اتنا ہی صبر کے چلنا پڑے گا۔ آپ اپنی مرضی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کے لیے نہ بد دعا کر سکتے ہیں، نہ کسی کے لیے کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس کی صفات کے ہیں، وہی کر سکتا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسری رکعت میں حارث بن ہاشم، سہیل بن عمرو اور صفوان بن امیہ پر لعنت بھیجتے تھے، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4070۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا کرنا چاہتے یا کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے، تو رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد بعض اوقات آپ نے یہ دعا بھی کی ہے، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام اور یاش بن ابی ربی کو نجات دے، اے اللہ موزر والوں کو سختی کے ساتھ پکڑ لے، اور اس میں ایسی قحط سالی لا جسے یوسف کے زمانے میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں یہ دعا کرتے تھے، اور فجر کے بعد رکعت میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں پر اپنی رحمتوں سے دور کر دے، یعنی کہ ان کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان پہ اپنی رحمتوں کے دروازے جو ہیں بند کر دے۔ آپ کے چند خاص قبائل کے حق میں آپ نے یہ دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، آپ کو اس امر میں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس بات کے ایمان والوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اہل ایمان یہ جان لیتے ہیں کہ ان کی ذات فتح کا سبب نہیں بن سکتی، یعنی کہ انسان کے اندر بے شک وہ مالدار ہے، بے شک وہ مضبوط ہے، بے شک وہ صاحب حیثیت ہے، یا اس کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے، اس کے باوجود وہ اختیار نہیں رکھتا کہ کسی پر فتح کا جو ہے جھنڈا گاڑ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان کوئی بھی اس کی، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی فتح کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان کسی کو بھی مرغوب نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان تکبر، احساس برتری، سخت گیری اور غرور سے محفوظ ہو جاتا ہے، جس میں عام طور پر فاتحین مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان اس آیت مبارکہ کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، تو اس کے اندر کیا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر جو غرور تکبر ہوتا ہے نا، کہ دیکھو میں نے اسے کیسے ذلیل کیا، میں نے اسے کیا کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسے کیا، میں نے وہ کیا، اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سے احساس برتری کہ میں تو بڑی توپ چیز تھی، وہ کیا چیز تھی، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ فتح دینا، عزت دینا میرے رب کا کام ہے، ہمارا کام کچھ نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے پہ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اگر ہمیں فتح یابی ہوتی ہے تو اس کا احسان ہے ہم پہ، اگر ہم ناکام بھی لوٹتے ہیں تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوگی، یا ہمارا کوئی ایسا عمل ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں آیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شکست رکھی ہوگی۔ اہل ایمان کی روح اور طرز عمل کا متوازن ہو جاتا ہے، اور یتوب علیہم، ہوا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے
توبہ قبول کر لے۔ یہ معافی ایسے ممکن ہوتی ہے کہ اہل اسلام کی فتح کی صورت میں کافر سبق لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جن مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور اسلام کے جان باز سپاہی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جہاں پہ چاہے موو کر سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ جب اور جہاں چاہے اس کو پھیر سکتا ہے۔ قلوب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پھلٹ ہونا، یعنی کہ اس کا پھر جانا۔ ہم قلوب کو سمجھتے ہیں، قلب کو سمجھتے ہیں کہ یہ دل جو ہے ہمارا یہ اس کی ہے، اصل میں اس کا جو بنیادی جو اصلاحی معنی ہے وہ یہ ہے، قلب کا اصلاحی معنی ہوتا ہے پھر جانا، اور دل کی کیفیت بھی ہماری پھرتی رہتی ہے۔ کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، دل اداس بھی ہے، بات بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کفیات جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اگر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہوتا ہے سرساد ہو جاتا ہے، ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں، آپ قرآن پاک پڑھیں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ پڑھیں، نماز بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور آپ کے دل کے اندر ایک ایسی خوبصورت فیلنگ آئے گی، آپ کو لگے گا کہ ہاں آج کچھ اچھا میں نے کیا۔ آپ کو سارا جسم اپنی باڈی جو ہلکی پھلکی فیل ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر آپ سے کچھ انجانے میں کچھ مسٹیک ہوتی ہے تو آپ کو دل کے اندر ایک یعنی کہ جیسے ہوتا ہے غبار آ جاتا ہے۔ تو اس غبار کو دور کرنے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے بہترین اس کی غذا کیا ہے؟ اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کیا جائے۔ ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اتنا ہی نرم کرے گا۔ اب آزما کے دیکھیں، آپ چلتے پھرتے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کریں، لا حول ولا قوت پڑھیں، تو آپ کا دل اس قدر نرم ہو جائے گا کہ کوئی بھی آپ ایسی پریشانی والی بات سوچیں گے یا یاد کریں گے، جیسے فرض کریں قبر کا ذکر آ جائے گا تو آپ کو خوف محسوس ہوگا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، قبر میں تنہائی ہوگی، کوئی اس میں نہیں ہوگا، ہر طرف سے بند ہوگی، اندھیرا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ تو ایسی کیفیت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں یا اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں، ہماری جو دنیا ہوتی ہے ہمارے سے یعنی کہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اس میں انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا انٹرسٹ کم ہوتا ہے تو بیسیکلی جو چیز ہے ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی خشیت میں اور اس کے ذکر میں آباد رہنے کو اچھا فیل کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کے لیے یہ عبادات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو جیسے ہوتا ہے کہ دل ہلکا پھلکا اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، اس سے مراد کیا ہے؟ یا ان کو عذاب دے اس سے مراد ہے عذاب دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ دنیا میں اہل اسلام ان پر غالب آ جائے، دنیا میں قید ہونے کی صورت میں عذاب پاتے ہیں، خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اور آخر کار جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ کہہ کے بات کو کس کی طرف بات کی توجہ دلائی ہے؟ بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ ظالم اسے کہتے ہیں جو حقدار کو اس کا حق نہ دے۔ ایک انسان اپنے خالق کو نہ پہچانے، اس کی حیثیت کو نہ پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے، زندگی کی بنیادی حقیقتوں کو نہ مانے، تو دراصل وہ حقائق کا انکار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی گئی حقیقتوں کو ماننے سے مومن ہے تو انکار کرنے والا کافر ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو شریعت نازل کی ہے، ہم اس کو مانیں گے تو ہم کس کیٹیگری میں چلے جائیں گے؟ ہم مومنین کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم اس کے انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھی ہے، کیا کریں، دنیا بھی تو رکھنی ہے، ایسی الفاظ کا استعمال ہم کرتے ہیں،
تو ہماری جو کیٹیگری ہے وہ چینج ہو جائے گی. ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے حساب کے مطابق نہیں چلانا. ہم نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اللہ کی رضات، اس کی خشیت، اس کی شریکت کے مطابق آگے لے کے چلنا. کیونکہ ہمارا رب راضی ہوگا تو یہ دنیا ہمارے قدموں میں ڈھیر ہوگی. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ رب العزت اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے. اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے بھاگتا ہے، اپنی رب کی رضا کی طرف آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا جو ہے وہ بہت آسان کر دیتا ہے. فرض کریں دنیا میں کچھ مسائل ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، تو جب ہم یہ سوچ لیں گے نا کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے اور وہ مجھے آزما رہا ہے، اور جب وہ آزماتا ہے تو اس کا نعم البدل بہت اچھا عطا کرتا ہے. اس کے یعنی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا معنی یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ کسی مشکل میں ہے تو اپنے آپ کو تسلی دے، یہ مشکل ہے، آسانی آئے گی. بے شک اس دنیا میں آسانی ہمارے لیے ہو، یا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو ہمارے لیے قید خانہ بنا کے آخرت میں ہماری رہائی کر دے، ہمیں آزادی دے دے. اب ہم پہ یہ منحصر ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو قید والی زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو قیدی سمجھنا ہے، یا ہم نے آخرت کی آزادی لینی ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے، ہم نے بہت زیادہ جی لی، تھوڑی سی رہ گئی ہے. اور ان تھوڑی سی زندگی کو اگر ہم اپنے رب کی اطاعت فرما برداری میں گزار دیں گے تو ممکن ہے، اللہ تعالیٰ پہ امید ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، توکل ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں آزادی عطا کرے گا. ہمارا نام اعمال جو ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا اور ہمیں جو ہے مومنون کی لسٹ میں شمار فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متبلہ کرنا، کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ آپ کی ذات میں کچھ مؤثر ہے، آپ کا عقیدہ توحید میں فرق آ جائے. آپ تو ایک انسان ہے، آپ کا کام اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ڈرانا ہے، اس کی بخشش کرنی ہے، یا عذاب کا معاملہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتا دیا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ نبی کے اختیار میں کچھ ہے تو نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. نبی کا عمل، 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر آج تک آئے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں. یعنی کہ اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے یا تو ڈراتے ہیں یا خوشخبری دیتے ہیں. ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو عذاب سے بچا سکے یا آپ پہ عذاب مسلط کر سکے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ کے ہماری جو ہے توحید کی جو ہے پختگی کو قرار دے دیا، یعنی کہ ہمیں توحید کی پر چلنے والا بنا دیا. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ یہ ہمیں بخشوا نہیں سکتے، ہمارے لیے عذاب جو ہے وہ کم نہیں کر سکتے، تو سوچے یہ جو پیر فقیر ولی اور یہ جو جتنے بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں تو کیا ان کا معاملہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی کس سے زیادہ اللہ کے ہاں رتبہ بلند ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے. اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو اکٹھا کر کے مینشن کیا، اپنے ددیال کو، اپنی پھپھو کو، اپنے چچا کو، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ مخاطب کر کے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا آخرت میں جب تک رب نہ چاہے. اور اے میری بیٹی، دنیا کا جو بھی مال تمہیں چاہیے مجھ سے یہاں پہ لے لو، آخرت میں تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکوں گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب نبی کے پاس اختیارات نہیں ہے تو یہ بزرگوں کے پاس، ولیوں کے پاس، فوت شدگان کے پاس کیسے اختیارات آ گئے؟ کیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اللہ کے قہر سے بچا لیں گے؟ اللہ کے قہر سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا.
अल्लाह तबारक व तआला ने आगे क्या फरमाया है, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला का ही है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है। वो जिसको चाहता है बख्श देता है, जिसको चाहता है अजाब देता है। अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब के सब जो है अल्लाह ताला की मलकियत है, उसकी तखलीक है, उसी का है। बंदे भी उसी के हैं। वो जिसे चाहे तसरफ करे और जिसे चाहे फैसला करे। यानी कि ये दुनिया, कायनात और दुनिया के अलावा जितने भी सियारे हैं, फरिश्ते, इंसान, हवालात, जिन, जमालात, अफलाक वगैरह, सब कुछ अल्लाह ताला की मखलूक है। उसकी तदबीर के ताबे है। यानी कि उसके हुक्म के बगैर ये पत्ता भी जमीन पे हिल नहीं सकता। किसी की मौत नहीं आ सकती, किसी को कोई बीमार नहीं कर सकता, किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। ये सारे इख्तियारात किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हैं। अब जब अल्लाह की सिफात को हम देखते हैं और हमारा ईमान जो है वो मजबूत होता है, हमारे तौहीद का जो अमल है वो और ज्यादा गहरा होता है, अल्लाह पे तवक्कल, यकीन और ज्यादा गहरा होता है। कि जब सब इख्तियार ही अल्लाह के पास है, तो हम अल्लाह के हट के किसी और के सामने हाथ क्यों फैलाएं? ये एक सवाल है ऐसा कि अगर हम अपने रब को ये सारी चीजों का मालिक समझते हैं, खालिक समझते हैं, तो फिर हम किसी मज़ारात पे, किसी वली के पास, किसी पीर को क्यों पकड़े और किसी को क्यों अपने लिए अहम बनाए? अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और मैं अपने बंदे के रगे जान से भी ज्यादा करीब हूँ। और दूसरी जगह पे अल्लाह तबारक ताला नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बि लअल्लहुम यरशुदून। कि जो मेरे बारे में सवाल करते हैं, आपसे आके पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो उन्हें बताएं कि अल्लाह बहुत करीब है, आपकी पुकार को सुनता है। आप बेशक आस्ता आवाज में करें, आप सजदे में सरगोशी में करें, आप ऊंची आवाज में अल्लाह को पुकारें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर पुकार को सुनने वाला है। ताकि ये आयात मुबारक अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमाई, ताकि इंसानों को शऊर आए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी रगे जान से भी ज्यादा हमारे करीब है। बजाय इसके कि हम किसी को जाके कोई बात बोले, हम अपने रब के साथ डायरेक्ट रब्ता करें। और अल्लाह के साथ डायरेक्ट रब्ता करने का तो अपना ही मजा है। ना किसी को दरमियान में डालना, ना कोई रेंट लगे, ना कहीं जाना पड़े, ना कुछ वहां पे खर्च करना पड़े। जाए नमाज बछाए खुलूस नीयत के साथ, दो नफल हाजत पढ़े, सलातु तौबा पढ़े, आप पढ़ के अपने रब के साथ हाथ फैला के बैठ जाए, उसकी हफ्तों सलाह बयान करें, अपने गुनाहों को याद करें, और उसके बाद अपनी इल्तिजा उसके सामने रखें कि अल्लाह, मुझे कोई और दर नजर नहीं आ रहा, तेरा ही दर है, तेरे अलावा मेरा है ही कोई नहीं। अल्लाह के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। अल्लाह के साथ जैसे कहते हैं ना, बच्चों के साथ हम लाड करते हैं, उनके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, अल्लाह के साथ भी अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करें। जैसे चलते फिरते, लाजमी नहीं है कि आप वजू करके मुसल्ला बिछा के फिर ही अल्लाह से बातें करें, नहीं, चलते फिरते भी अल्लाह से बातें करें। आपका रब आपको रिस्पॉन्स देगा, और आपको रिस्पॉन्स ऐसे मिलेगा कि आपकी जो दिल की फीलिंग है, कफियत है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने रब से मुखातब होके बात करेंगे कि अल्लाह, मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, मुझ में ये आजमाइश आई है और तेरी हिकमत है, मैं इस हिकमत को नहीं समझ पा रही, अल्लाह मेरे लिए आसानियों वाला मामला फरमा दे। वो आजमाइश आपके लिए आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रहमत के दरवाजे उस इंसान के लिए खुल जाते हैं जो अपने रब के साथ डायरेक्ट राब्ता करता है। कभी भी रब के साथ राब्ता करते हुए इनडायरेक्ट ना हो, हमेशा डायरेक्ट बात करें। डायरेक्ट बात पे जो वजन होगा, जो मोहब्बत होगी, जो इखलास होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। और अल्लाह ताला हमारी इसी अमल पे हमें बख्श देगा इंशाअल्लाह, जब हम अपने रब के साथ मोहब्बत के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ बात करेंगे कि ये जो दर है
مجھے خالی نہیں لوٹائے گا، میری باتوں کو رد نہیں کرے گا، مجھے کبھی بھی کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یقین کریں آپ کو آپ کا رب ویسے ہی ملے گا جیسے آپ اس کے لیے گمان رکھیں۔ اپنے رب کے لیے ہمیشہ ایسا گمان رکھیں کہ میرا رب جو ہے وہ صرف میرا ہے، صرف میرا ہے، میری بات کو سب سے پہلے سنے گا، میرے لیے وہ سب کچھ کرے گا جو میرے حق میں بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا یقین، آپ کا توکل اس قدر مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی پھر گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینا کسی کو پسند نہیں ہے، وہ کسی کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ اس کو عذاب دیا جائے، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں کہ جو اس کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ اللہ کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ نے عرش پہ لکھا ہوا میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، یعنی کہ میری رحمت نے میرے غضب کو چھپا رکھا ہے۔ تو یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، تو پتہ نہیں عذاب ملتا ہے ہمیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم کوئی نیک عمل ہی نہیں کرتے، بخشنا ہوگا تو وہ بخش دے گا، نہ بخشنا ہوگا تو جتنی مرضی نمازیں پڑھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس لیے فرما رہا ہے جو اس کی طرف خلوص نیت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ آئے گا تو اللہ کی رحمتوں کا دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ کسی نبی کو، چاہے وہ نبی ہے، مرسل ہے، ولی ہے، مکرم ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کے قسمت کا فیصلہ کرے اور کسی کو جنت میں بھیج دے اور کسی کو جہنم میں سے نکال سکے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا کہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کا ہے وہ ایسے ہی لگا لے جیسے آپ ایک یونیورسٹی میں، کالج میں یا اسکول میں مہمان خصوصی کو رزلٹ والے دن بلاتے ہیں۔ ایک مہمان خصوصی آتا ہے، آپ اس کے ہاتھ میں رزلٹ تیار کر کے پکڑا دیتے ہیں کہ یہ پاس ہے، یہ فرسٹ پوزیشن ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے۔ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس نے وہاں پہ نام اناؤنس کرنے ہوتے ہیں، ناموں کو اناؤنس کرتا ہے اور ان کو پرائز دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیم روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے معاملے میں شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت تو لکھی ہے، ہمیں تو شفاعت ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بخشوا لیں گے اور یہ کریں گے، دیکھیں مسلمان جو بھی ہے کلمہ گو ہے وہ سب جنت میں جائے گا، لیکن 50,000 سال کا جو قیامت کا دن ہے وہ گزارنے کے بعد، اور اب اور انسان اچھا ہے تو اس کے لیے قیامت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ رحمتوں کا سلسلہ رکھے گا، اگر وہ برا ہے تو اس کو اس کے حساب سے پہلے ہی اس کو عذاب میں مسلط کر دیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں 50,000 سال کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ کو کتنا سہنے کی قوت ہوگی، آپ کتنا عذاب برداشت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو یہ اس کیٹیگری میں رکھتا ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، تو ان کے مائنڈ میں یہ بات آنی چاہیے کہ 50,000 گزرنے کے بعد پھر وقت آئے گا، پھر آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جہنم سے نکلوانے کہیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سختیاں ہیں وہ برداشت ہونی ہے۔ برے کو بھی اور اچھے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول کا سایہ ملے گا۔ اور جو انسان مر گیا، ابھی قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی، قبر کا جو معاملہ ہے وہ سارا اس نے اکیلے ہی جھیلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں آ کے فرشتوں کو یہ نہیں کہنا کہ اس بندے کو چھوڑ دو، اس کی شفاعت میں نے کرنی ہے قیامت والے دن، ابھی اس کو چھوڑ دو، نہیں۔ آپ نے نمازیں مس کی ہیں، آپ کو عذاب ہوگا، آپ نے روزے مس کیے ہیں، آپ نے حقوق کھائے ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو یہ سارے جو کام ہے قبر کے اندر آپ سے پوچھے جائیں گے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کا شعور کیسے دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ملکیت سے اپنے اختیارات کی وسعت کا شعور دلایا، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور
چاہے معاف کر دے تو رحمت کر دے۔ اللہ تعالیٰ مالک کل ہونے کی وجہ سے یہ شعور دلایا، مغفرت اور عذاب کا دونوں کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات، اپنی مغفرت اور مغفرت سے اپنی رحمت کا شعور دلایا۔ وہ عذاب دے سکتا ہے، پھر اپنی رحمتوں سے ڈانپ لیتا ہے، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری آیات مبارکہ، جس کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اختیارات صرف اسی کے پاس ہیں، اور جس کے پاس اختیارات ہوں تو عقل والا، شعور والا انسان اسی کے در میں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی لفظ کی کمی پیشی ہو گئی ہے، تو اپنی رحمت سے ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، درگزر فرما کے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس ماہ رمضان میں ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا، اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ لوگ سبھی اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی والدہ کو شفائے کلی عطا فرمائے، ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کا سایہ اپنے اولاد پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی اپنی رحمتوں کے نزول میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کی قبروں پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔